वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह और अज़ीज़ आपके सामने 20वें पारे की तलख़ीस ज़िक्र की जाएगी। 20वें पारे के शुरू ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिफ़हामी अंदाज़ में अपनी जलालत व क़ुदरत का बयान फरमा रहा है कि ज़मीन व आसमान को किसने पैदा किया, आसमान से बारिश किसने नाजिल फरमाई और जिसकी वजह से बागात में रौनकें हैं। ज़मीन को किसने मकाम करार अता किया और इसमें दरिया किसने चलाए, लंगर की सूरत में पहाड़ों को किसने जमा दिया। इसके बाद मुब्तलाए मुसीबत लोगों की फरियाद कौन सुनता है, उनकी दुखों की मदावा कौन करता है, और मखलूक को कौन पैदा करता है और दोबारा कौन उनको ज़िंदा करेगा, और ज़मीन व आसमान की मखलूक को रोज़ी कौन देता है। और ये सारे सवालात करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की अक्ल सलीम से सवाल करते हुए इरशाद फरमाया, बताओ अल्लाह माबूद बरहक के सिवा कौन है इबादत के लायक और इन चीज़ों को कौन पैदा करने वाला है। ये सवाल कुरान पाक में बार बार दोहराया जाता है ताकि अक्ल के अंधे इंसानों के ज़मीर जाग जाएं। आखिर इस सवाल की वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि कुफ़ार मक्का ये यकीन तो रखते थे कि इस कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन साथ साथ वो ये बातिल अक़ीदा भी रखते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के इंतज़ाम के बहुत से शोबे बहुत से खुदाओं को सौंप रखे हैं, इसलिए वो भी लायक इबादत हैं, इसलिए हम उनकी भी इबादत करते हैं और उनकी इबादत करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिफ़हामी अंदाज में 20वें पारे के शुरू में ये सवालात ज़िक्र किए हैं। उसके बाद सूरह नमल की आयत नंबर 82 में दावतुल अर्ज़ का जिक्र किया जाता है। ये क़यामत की अलामत में से एक आखिरी अलामत है जो कुर्ब क़यामत ज़ाहिर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन से एक अजीबुल खिलकत जानवर को निकालेगा जो इंसानों से बातें भी करेगा। और ये याद रखिए कि ये कुर्ब क़यामत ज़ाहिर होगा और उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इसके बाद आयत नंबर 87 में सूर फूके जाने और उसके नतीजे में पैदा होने वाली घबराहट का जिक्र किया जा रहा है और साथ साथ मोमिनों को ढारस दी जा रही है। एक घबराहट क़यामत के दिन होगी जो कुफ़ार और मुशरिकीन को होगी, किसी किस्म की घबराहट उस वक्त मोमिनों को नहीं होगी, उन पे इत्मीनान तारी होगा। इसके बाद सूरतुल क़सस जिक्र की गई। ये मक्की सूरत है, इसके 9 रकू 88 आयात हैं। तरतीब मुसफ़ के एतबार से 28वीं सूरत, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से 49वीं सूरत है। इस सूरत में तौहीद, रिसालत, हयात बादल मौत जैसे अक़ायद और उसूल का बयान किया गया है। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर तौरात अता फरमाने तक तफसीली जिक्र किया गया है। इसके बाद क़ारून और उसके ख़जाने और उसकी हलाकत का जिक्र इसी पारे के अंदर है। इसके बाद सूरतुल क़सस की शुरू में एक बार फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जिक्र किया गया कि जब फ़िरौन ने बनी इसराइलियों के 9 मौलूद बच्चों को कत्ल करना शुरू किया तो इस मरले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तदबीर से फ़िरौन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहुँचा दिया। ऐसे माहौल में आसिया ने जो फ़िरौन की ज़ौजा थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की। उसने फ़िरौन से कहा था कि इसे कत्ल ना करो कि ये हमारी आंखों की ठंडक है, हम इसे अपना बेटा बना लेते हैं, शायद इसी से ही हमें नफ़ा हासिल हो जाए। इसके बाद सूरतुल क़सस की आयत नंबर 14 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इस अंदाज से किया गया। जब ये भरपूर जवानी को पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इनको किताब और हिकमत अता फरमाई गई। इसके बाद सूरतुल क़सस की आयत नंबर 15 में ये इरशाद फरमाया गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर 2 शख्स आपस में लड़ रहे थे। एक बनी इसराइली था आपकी कौम में से और दूसरा किब्ती शख्स कौम फ़िरौन में से था। वो जालिम शख्स था जो इस बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मज़लूम की मदद करने की खातिर जालिम का हाथ रोका और जालिम को रोकते हुए और उस पर एक मुक्का रसीद किया जिसकी वजह से वो शख्स मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये नहीं चाहते थे कि वो शख्स कत्ल हो जाए, वो हलाक हो जाए। इसी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांगी कि या रब्बुल आलमीन, ये मैं नहीं चाहता था कि ये शख्स मर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस माफ़ी को कबूल फरमाया। इस वाक़े से हमें दर्स ये मिलता है कि ऐसी जगह, ऐसा मकाम जहाँ पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम एक जगह अमन के साथ रह रहे हों, तो वहाँ पर चाहे गैर मुस्लिमों की हुकूमत हो तो वहाँ पर मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करें या उनकी जान व माल को
ہلاک کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 میں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد آپ بہت پریشان تھے، تو ایک آدمی نے آ کر آپ کو بتایا فرعون کے لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ سے چھوڑ کر دور کہیں نکل جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، مدین کے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ مدین فرعون کی حکومت سے دور سا، اس علاقے کے دور سا، اس کے اثر میں نہیں آتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جس میں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے، یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے کے گھاٹ پر پہنچتے ہیں، وہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں پر دو عورتیں بھی کھڑی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ ہمارا والد محترم ضعیف ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتا، اس لیے ہم آئی ہیں، گھر سے نکلی ہیں اور اپنے جانوروں کو یہاں پر پانی پلانے آئی ہیں۔ جب تک یہ افراد، یہ لوگ، مرد حضرات یہاں سے ہٹ نہیں جاتے تو ہمیں پانی پلانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کی مدد کی، ان کے مویشیوں کو پانی پلایا، اور جب یہ واپس جاتی ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا ذکر کرتی ہیں کہ ایک اجنبی شخص نے ہماری مدد کی ہے، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ انہیں اپنے گھر میں اجرت کے لیے رکھ لیں۔ یہ شخص طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی۔ یہاں پر ایک دو باتیں ذکر کرنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ دونوں خواتین مردوں سے دور ٹھہری ہوئی تھی، کہ ان عورتوں کی حیا کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر اتنا مرد ہیں ان کے اندر گھس نہیں جاتی۔ تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ عورتوں کو ایسی جگہ پہ نہیں گھسنا چاہیے جہاں پر مردوں کی تعداد زیادہ ہو۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی ذکر کی گئی کہ وہ شخص، اجنبی شخص، طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی، اس کو ملازمت میں رکھ لیں۔ تو جب بھی کسی کو ملازمت میں رکھا جائے، ان میں قرآن کے اندر جو ذکر کی گئی دو خصوصیات ذکر کی گئی ہیں ان میں ہونی چاہیے۔ ایک، وہ اس کام کی صلاحیت رکھتا ہو، تندرست توانا ہو۔ دوسرے نمبر پر جو بھی کام اس کو سونپا جائے وہ امانت دار ہو، اس کام کا، مال کا بھی امانت دار ہو، ساتھ ساتھ اس وقت کا بھی امانت دار ہو جس وقت میں وہ کام کر رہا ہو۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پر وہ پیغام پہنچایا، تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغام سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ مہمان نوازی کی جاتی ہے، مہمان نوازی کے بعد کچھ دن رہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اس شرط پر کہ وہ 8 سال تک یہاں پر اجرت کے لیے کام کرتے رہیں گے، اگر وہ 10 سال کام کریں گے تو ان کا احسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو قبول کیا، وہاں پر نکاح بھی کیا اور ساتھ ساتھ وہاں پر اتنا عرصہ رہے بھی صحیح۔ مقررہ میعاد ختم ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مصر کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے ملک کی طرف، اور جب وہاں پر واپس لوٹتے ہیں مقام مقدس طوا کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں پر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھائی دیتی ہے، اپنی زوجہ محترمہ کو کہتے ہیں میں آپ کے لیے آگ لے کے آتا ہوں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر اللہ کی طرف سے ان کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور عصا اور ید بیضا معجزے سے بھی آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر وہ جو پیچھے گزر چکے ہیں قرآن پاک میں، وہی ذکر کیا جاتا ہے۔ یقیناً ان واقعات کو جو بار بار دہرایا جا رہا ہے، مسلمان اور ایمان والوں کے لیے ضرور ان میں واقعات میں عبرت ہے اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں ذکر کیا گیا مشرکین اور جھوٹے معبودوں کی آپس میں بیزاری کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم مجھے چھوڑ کر پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 میں قارون کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بنی اسرائیل ہی کا ایک شخص تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے قارون کو فرعون نے بنی اسرائیلیوں کا نگران مقرر کیا ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا تو حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا نائب بنایا گیا، تو قارون کو بہت اس سے حسد ہوا، یہاں تک کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مطالبہ بھی کیا کہ مجھے کوئی نہ کوئی منصب دے دیا جائے، تو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کوئی منصب نہ دیا،
تو یہ حسد کی آگ میں اور زیادہ جلا۔ اسے اللہ رب العالمین نے علم و ہنر عطا کیا تھا اور بہت خزانہ بھی عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے اس بہت زیادہ یہ متکبر ہو گیا تھا۔ جب اسے پیغام دیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ کی راہ پہ خرچ کرو، تب اس نے کہا کہ سب کچھ تو میرے ہنر اور میرے علم کی کمال ہے، میں نے اپنے بلبوتے کمایا، میں اسے خرچ اس طرح کیوں کروں؟ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے قوموں کے اندر اس سے بھی بہت زوراور شخص، مالدار شخص تھے، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آیت نمبر 81 میں فرمایا گیا جب اسے اپنے ہی گھر کے اندر اور اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا گیا، فرمایا گیا کہ رب کے علاوہ اس کا پھر کوئی مددگار نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین متکبروں کو پسند نہیں فرماتا، عاجز لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول بندے ہوتے ہیں۔ متکبروں کا انجام اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے، یہ مکی سورت ہے، اس کے 7 رکوع اور 69 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 29ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 85ویں سورت ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے پر بھروسہ کیا جائے، اسی لیے اس سورت کا نام عنکبوت رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے شروع ہی میں بتایا گیا کہ قطعی نجات صرف ایمان کا دعویٰ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان بھی آتے ہیں اور آزمائش بھی آتی ہے، ان پر صبر استقامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی اطاعت کرو، اور ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کی حدود قائم کر دی گئی ہیں کہ اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں یا گناہ کی طرف بلائیں، ان کی طرف مائل کریں، تو ان کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ تبلیغ کا ذکر ہے، اور ان کی قوم کے انکار، ان پر عذاب کا ذکر کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور ان کی اقوام کا بھی ذکر کیا گیا جن پر عذاب الہی نازل ہوا۔ پھر آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں تو ان کے عقائد مثل مکڑی کی جال جیسے ہیں، جیسے وہ کمزور ہے اس کا گھر کمزور ہے، اسی طرح ان لوگوں کے عقائد بھی کمزور ہیں۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے مباحث مباحثہ، مجادلہ کے آداب اور اسلوب تبلیغ شائستہ انداز سے اور پسندیدہ بنانے کے بیان ذکر کیا گیا ہے۔ اس پارے کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں ضرور ایمان والوں کے لیے ان میں عبرت ہے، ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین